पहली हदीस सुनन नबी दाऊद से सही सनद के साथ, सुनन निसाई में भी मौजूद, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद, इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी दोनों ने इसकी तस्हीह की है। मिशकात में इसका नंबर है 1439। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि जब हम लोग हिजरत करके मदीना आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए हमारे पास, तो अहले मदीना 2 दिनों को जिनमें वो खेल कूद किया करते थे खुशी के तौर पर मनाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा कि ये 2 दिन तुम क्यों खुशी करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम ज़माने जहालियत में यानी इस्लाम के आने से पहले भी इन 2 दिनों में खुशी मनाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें जहालियत के उन 2 अय्याम के बदले में खुशी के 2 दिन अता फरमा दिए हैं। नंबर 1 यौमुल अज़हा यानी 10 ज़ुल्हिज्जा बड़ी ईद का दिन, और नंबर 2 यौमुल फित्र यानी यकम शव्वाल छोटी ईद का दिन। ये 2 खुशी के दिन तुम्हें उन जाहलियत के 2 दिनों के बदले में अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया। उनसे रिलेटेड भाइयों, अरबी जुबान में ईद कहते हैं उस दिन को जो बार बार लौट कर आए, यानी साल के बाद ईद फिर लौट कर आती है, फिर अगले साल फिर लौट कर आती है, इसको कहते हैं ईद। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को साल में 2 बड़ी खुशियां ईद की शक्ल में अता फरमाई हैं। नंबर 1 ईद उल फित्र जिसे हम छोटी ईद या मीठी ईद भी कहते हैं, और नंबर 2 ईद उल अज़हा या उर्दू में हम कहेंगे ईद उल अज़हा, द्वाद है वो, जिसे हम बड़ी ईद या नमकीन ईद, गोश्त वाली कुर्बानी वाली ईद भी कहते हैं। इन दोनों खुशी के दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें बाकायदा इबादत भी तालीम फरमाई है कि इन 2 दिनों में आपने कौन कौन सी इबादत करनी है, और पर्टिकुलरली जो नमाज ईद है वो टॉप ऑफ द लिस्ट एक इबादत है। ये ईद उल फित्र जो है छोटी ईद, ये यकम शव्वाल को होती है रमजान मुबारक के फौरन बाद, और बड़ी ईद जो है वो 10 ज़ुल्हिज्जा को होती है, जिसे हम कुर्बानी वाली ईद भी कहते हैं, ईद उल अज़हा। बाकी कुछ ईदें हैं जो इस्तिलाहन पब्लिक में मशहूर हो चुकी हैं, वो लुगत के एतबार से जरूर ईदें हैं। इस्तिलाहन मुसलमानों की ईदें 2 ही हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। लेकिन जो लुगत के एतबार से ईद है, जिसको प्रोटोकॉल में ईद कहा गया, वो जुम्मे का दिन भी ईद है। बुखारी मुस्लिम में कई हदीस मौजूद है, वो 52 ईदें वो भी बन जाती हैं, 52 जुम्मे साल के अंदर आते हैं। इसी तरीके से बाज लोग रबीउल अव्वल की जो 12 तारीख है उसको ईद मिलादुन नबी लुगत के एतबार से कहते हैं। अगर वो किसी दूसरे मुसलमान की तकफीर ना करें, उस पर गुस्ताखे रसूल का फतवा ना लगाएं और ये शेर ना पढ़ें कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल, सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वैसे वो कहते हैं जनाब कि हम जो ईद मिलादुन नबी को नहीं मनाता, हम उस पर कोई फतवा नहीं लगाते, हम तो इसे मुस्तहब समझते हैं। भाई ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब जो रूहानी अब्बा जी हैं तमाम बरेलवियों के, और अहमद बरेलवी साहब के ये रूहानी पोता जी हैं, क्योंकि अहमद बरेलवी साहब के शागिर्द थे मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी, उनके शागिर्द हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। ये नईमी वो नईमुद्दीन मुरादाबादी की वजह से लिखते हैं। तो नईमुद्दीन मुरादाबादी के शागिर्द, ये गुजरात शहर हमारे करीब ही है, तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव, जिन्होंने एक किताब लिखी जाल हक, उसमें उन्होंने बकायदा जो है वो मजाक उड़ाया, और ये शेर उनका है अपना लिखा हुआ, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें हैं रबीउल अव्वल, सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वैसे कहते हैं मुस्तहब है, और वो कहते हैं जो नहीं मना रहे वो सारे इबलीस हैं। जब हम इनको इबलीस कह दें, शयातीन कह दें हदीस की मुखालफत के ऊपर, ये तो बगैर दलील के हमें कह रहे हैं ना, मुस्तहब काम के ऊपर, तो इनको बुरा लगता है। तो ये कहते हैं नहीं हम किसी पे फतवा नहीं लगाते हैं, जो नहीं करता ना करें, हमको फतवा नहीं लगाते, ये फतवा लगाया हुआ है। तो लुगत के एतबार से अगर कोई इनको भी ईद बोलता है, हमें कोई इतराज नहीं है। मेरा मसला नंबर 63 रिकॉर्डेड मौजूद है, विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत है। जिसे शौक हो तो वो देख सकता है। जुम्मे के ऊपर ईद का लफ्ज़ बोलना, इसी तरीके से 10 मुहर्रम के ऊपर ईद का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से। वैसे तो प्रैक्टिकली इस वक्त तो हमारे लिए वो एक गम का दिन ही बन चुका है, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत की वजह से। और इसी तरीके से जुम्मे के लिए कोई ईद का लफ्ज़ बोलता है लुगत के एतबार से, तो हमें कोई एतराज़ नहीं उसके ऊपर। बाकी मसला 63 देख लें, रिलेटेड है कि मुबारकबाद के तौर पर ईद वाले दिन क्या कहना चाहिए।
اس حوالے سے السنن کبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں جلد 3 صفحہ 319 پر 6088 نمبر حدیث ہے. خالد بن معدان تابعی رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں نے عید کے دن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے جب ملا تو میں نے ان کو کہا تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالی ہماری بھی عبادات کو قبول کرے، روزوں کو، یہ ساری چیزوں کو، اور تمہاری بھی قبول کرے. تقبل اللہ، اللہ تعالی قبول کرے، منا ہماری طرف سے، و منکا اور تمہاری طرف سے بھی. تو حضرت واصلہ نے جواب میں کہا کہ ہاں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن جب ملا تھا تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی تھی تقبل اللہ منا و منکا، تو آپ نے بھی مجھ سے یہی بات کی تقبل اللہ منا و منکا. لیکن یہ روایت جو ہے یہ کمزور ہے، ضعیف راوی ہے اس کے اندر محمد بن ابراہیم شامی. ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری، اس میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو 952 نمبر حدیث آتی ہے، جو آج کے لیکچر میں آخری حدیث ہوگی 17ویں، اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے سنن کبریٰ البیہقی کی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے اور اسناد کے ساتھ احادیث نقل کی کہ اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام انہی الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیا کرتے تھے. ضرور نہیں ہوتا کہ ایک روایت ضعیف ہے تو دوسری کتابوں میں صحیح روایت بھی ہے تو انہوں نے نقل کر دی کہ صحابہ کرام میں رواج تھا کہ وہ کیسے مبارک دیتے تھے، تقبل اللہ منا و منکا. یہ ذرا ریپیٹ کریں آپ کو یاد بھی ہو جائے، تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری طرف سے بھی. اور تو چھوٹی عید پہ بھی بڑی عید کے اوپر بھی آپ عبادات کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے یہ آپ مبارکباد دیں گے. باقی جو گلے ملنا ہے، عیدی، یہ ساری کی ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہیں، ان کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا. اسلام نے کوئی ان کے اوپر ممانعت نہیں کی ہے، ضرور ملیں گلے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر بدعت کے فتوے یا عید مبارک کہنے کے یا جمعہ مبارک کہنے کے اوپر فتوے. میں انشاءاللہ نہ مولوی کی کلاس آؤں گا جڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بدعت کہتے ہیں، میں پھر دساں گا انہوں نے خود کتنی بدعتیں شروع کی تھی. تو وہ ادھر کہیں گے نہیں نہیں یہ تو انتظامی معاملات ہیں. یہ بدعت اس لیے ہوتی، بدعت ہوتی ہے من احدث فی امرنا ھذا. میں نے بدعت پہ 5 گھنٹے گفتگو کی ہے، مسئلہ 75A اور 75B، جس میں میں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، نہ حنفیوں کا نہ سلفی اہل حدیث کا، اللہ کے فضل سے. تو یہ ہے تقبل اللہ منا و منکا. عید مبارک بھی کہیں، بالکل کہیں، لیکن یہ سنت الفاظ بھی آپ ضرور کہیں. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 1434، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید والے دن راستہ تبدیل فرما کر جایا کرتے تھے. اور میں الحمدللہ مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں اس چیز کا پرٹیکولرلی اہتمام کرتا ہوں، عید والے دن راستہ بدلنے کا. اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث ہے ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، المستدرک للحاکم میں، امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے تصحیح کی ہے اس کی، مشکات میں 1447 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے عیدگاہ کی طرف تو جس راستے سے جایا کرتے واپسی پر اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، کسی دوسرے راستے سے واپس آیا کرتے تھے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر سے راستہ ہی ایک جاتا ہے. بھائی چاہے ایک راستہ بھی جاتا ہو، آپ واپسی پہ جب نکلے تو کسی دوسری طرف سے ہو کر پھر اسی راستے سے واپس آ جائیں تو دوسرا راستہ شمار ہو جائے گا. آپ دیکھیں اگر کریٹیکلی تو ہر گھر کو 2 راستے ہی جا رہے ہوتے ہیں نا کسی فارم کے اندر. آگے جا کے ظاہر ہے کہ دروازے کا گیٹ تو ایک ہی ہوگا نا، لیکن باہر نکلنے کے بعد تو 2 راستے خود سے اپنی عقل سے بنائے جا سکتے ہیں، سنت پوری کی جا سکتی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ امام نافع بیان کر رہے ہیں اور امام نافع سے امام مالک بیان کر رہے ہیں کہ وہ عید کی نماز کے لیے گھر سے غسل کر کے جایا کرتے تھے. تو اجماع ہے امت کا کہ عید والے دن غسل کیا جائے اور اگر نئے کپڑے ہوں تو وہ پہنے جائیں. اور یہ نئے کپڑے پہننا کوئی سنت موقعہ نہیں ہے کہ ضروری نئے کپڑے پہننے. میں اکثر کئی عیدوں کے اوپر میں عید کپڑے نہیں سلواتا ہوں اور پرانے کپڑے دھو کے پہن لیتا ہوں. یہ تو ضروری نہیں کہ ضروری نئے کپڑے ہی پہننے ہیں. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے سال میں پڑھنی نماز عید کی ہوتی ہے، پورا کلف لا کے جناب مسیدی بڑے ہوتے ہیں. سب تو پہلے انہوں نے فجر اس دن کی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، لیکن نہا تو کے خوشبو لگا کے ایک سنت نماز، واجب بھی نہیں سنت موقعہ ہے یہ عید کی نماز، وہ پڑھنے کے لیے بڑے بن ٹھن کے آئے ہوتے ہیں نئے کپڑے پہن کے. تو صرف سنتوں پہ عمل نہ کریں، فرائض کے اوپر بھی زور ہونا چاہیے. موجود ہے سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں بھی، امام حاکم اور امام ذہبی نے تصحیح کی ہے، مشکات میں 1440 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید الفطر کے لیے گھر سے نکلتے تو کچھ نہ کچھ کھا کر جایا کرتے اور عید الاضحیٰ کے دن واپسی پر آ کر کھایا کرتے تھے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے
کہ آپ قربانی کرنے کے بعد اسی کے گوشت کے ساتھ ناشتہ فرمایا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے یہ وہی کرے گا جس کا جانور فوراً قربان ہو جائے. اب جس کا اب ہونا ہے زور کے بعد یا اگلے دن, تو وہ کہتے ہیں نہیں روزہ رکھنا ہے. یہ میں نے مسئلہ نمبر 52 میں بتایا تھا, روزہ کو نہیں رکھنا ہوتا, مثلا ایک مستحب کام ہے, کوئی کر لے ثواب, کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے مشکات میں 1433 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن تاک عدد میں کھجوریں جو ہے وہ کھا کر جایا کرتے تھے, تناول فرما کر. یعنی چھوٹی عید کے لیے جانا ہے تو کچھ کھا کر, اور کھا کے کیا جانا ہے, تاک تعداد میں کھجوریں. اب تاک میں صرف 3 سے نہیں تاک شروع ہوتا, ایک بھی کھا سکتے ہیں, وہ تاک میں شمار ہوگا. 1 3 5 7 جتنے بھی ہو سکتے ہیں. باہر باہر کھجوریں تھوڑی ہو گئے جی تاک ہے, تاک 3 تو نہیں شروع ہوتا, تاک 1 تو شروع ہوتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت فرماتا ہے. یعنی اللہ تاک ہے, وطر عربی میں کہتے ہیں تاک کو, آٹ انگلش میں ہم کہتے ہیں. اللہ خود بھی تاک ہے نا, ایک ہے, تو وطر سے محبت فرماتا ہے. آخری حدیث 17ویں, وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں, مشکات میں 1432. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے گھر کے دن میرے گھر تشریف لائے. کسی عید کے دن میرے پاس 2 بچیاں دف بجا رہی تھیں. وہ انصار کے جنگی کارناموں کے متعلق گیت بھی گا رہی تھی, یعنی ملی نغمے پڑھ رہی تھی. ملی نغمے اسی لیے ہوتے ہیں نا, نغمے پڑھ رہی تھیں, دف بجا رہی تھیں. عید کا دن تھا, یعنی وہ جائز میوزک بھی چل رہا تھا, گانے بھی چل رہے تھے جائز والے ملی نغمے. اور سیدہ عائشہ کے گھر میں, اور حضرت ابو بکر آ گئے تو حضرت ابو بکر نے ان بچیوں کو ڈانٹا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے وہاں پر لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنے چہرے سے ہٹائی اور فرمایا ابو بکر ان بچیوں کو چھوڑ دو. ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے. تو عید کے دن دف بھی یعنی جائز میوزک, ملی نغمے بھی یعنی جائز جن میں الفاظ استعمال کیے گئے ہوں, جنگی ترانے ہوں, اور اس میں جائز قسم کا میوزک بھی ہو جس میوزک کو جائز سمجھتے ہیں, یعنی دف وغیرہ. تو یہ بالکل سنت ہے. اب یہ بھی چاہیے عیدگاہ کے موقع کے اوپر جب یہ عید پڑھانے کے لیے لوگوں کو عیدگاہ میں لے جاتے ہیں تو یہ حدیثیں بھی بتائیں, اور وہاں پہ کوئی دف وغیرہ کا کوئی انتظام بھی ہونا چاہیے. یعنی خوشی کا موقع ہے, کوئی رقص وغیرہ بھی ثابت ہے, یعنی مرد مردوں میں کریں, عورتیں عورتوں میں, ان کی ویڈیوز نہ بنائی جائیں نیٹ پہ چڑھانے کے لیے, تو یہ بالکل درست ہوگا. تو یہ معاملات جو ہیں وہ بالکل اتنے ٹیڑھے نہیں ہیں جس طرح لوگوں نے بیان کیے ہیں. اور یہی وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جس کا نمبر بخاری میں ہے 952. اسی کی شرح میں ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ یہ دف بجانا, خوشی کے نغمے پڑھنا, اور ساتھ ساتھ عید کے دن آپ پڑھیں تقبل اللہ منا و منکا. ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بخاری کی شرح میں 952 نمبر حدیث ہے یہ جو میں نے بیان کی. مشکات میں 1432 ہے, تقبل اللہ منا و منکا. اللہ تعالی ہماری طرف سے بھی قبول کرے باتیں, تمہاری بھی قبول کرے. تو عید والے دن کھانا پینا, عیدی دینا, نئے کپڑے, جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جن میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو. لیکن ٹی وی پروگرام یہ بے حیائی پر مبنی, بے حیا عورتیں اور مرد آمنے سامنے بیٹھ کے بغیرتی کر رہے ہوں, اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے. بالکل کھانے پینے کی پارٹیز ہوں, سب کچھ ہو, لیکن گھر کے اندر اندر ہو, گھر سے باہر نکل کے نہیں. باہر نکل کے بھی ہو تو مکس گیدرنگ نہ ہو, پھر ٹھیک ہے.